प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाएंगे जिसको सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। गरीब माँ बाप की इकलौती बिगड़ी बेटी जो हर वक्त गाने सुनने की शौकीन थी, उसे अल्लाह पाक ने कैसे इबरत का निशान बनाया। आइए देखते हैं। किसी गांव में एक आलम साहब थे। उनका नाम अब्दुल रहमान था और अपनी बीवी फातिमा के साथ रहते थे। बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद अल्लाह ने उनके यहाँ एक बेटी पैदा की। अब्दुल रहमान अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। दोनों मियाँ बीवी बहुत लाड प्यार से इसको रखा हुआ था। उनकी बेटी का नाम ज़ैनब था, जो कि बचपन से ही बहुत खूबसूरत थी। वक्त गुजरता उनकी बेटी थोड़ी बड़ी हो गई। एक दिन अब्दुल रहमान नमाज पढ़कर घर वापस आया तो देखता है कि उसकी बेटी ने बहुत सारा मेकअप किया हुआ है। तो अब्दुल रहमान को ये बात बहुत बुरी लगी और गुस्सा आया। उसने अपनी बीवी से कहा, ए अल्लाह की बंदी, अपनी बेटी को कुछ समझाओ। क्या ये हरकतें शुरू कर दी हैं? एक ही बेटी होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि ये ऐसे बन सवर कर रहे और वाहियात फैशन करे। तुम इसको पर्दे की नसीहत करो कि ये पर्दा किया करे। आलम साहब की बीवी को इस बात पर गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी लाडली बेटी को डांटा। उसने शोहर को कुछ ना बोला लेकिन मुंह फुलाए अंदर चले गई। अब्दुल रहमान बोला, बेगम देख लेना, एक दिन ज़रूर पछताओगी तुम। इन ही दिनों में अब्दुल रहमान का काम के सिलसिले में सऊदी अरब चला गया और जाते हुए अपनी बेटी को नसीहत करके गया, ए बेटी, मैं काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊँगा, तुम अपना और अपनी माँ का ख्याल रखना। सही वक्त गुजरता रहा। एक दिन ज़ैनब अपनी माँ से बोली, माँ मुझे मोबाइल चाहिए। मेरी सारी दोस्तों के पास मोबाइल है, वो टिकटॉक भी बनाती हैं और गाने भी सुनती हैं, मुझे भी मोबाइल लेकर दो, इन्हें देखकर मेरा भी दिल करता है। माँ ने इतनी भी बात सुनी तो नीचे से पाँव के ज़मीन निकल गई। बोली, ज़ैनब ये तुम क्या कह रही हो? सब भूल गई हो कि तेरे बाप को तो तेरा मेकअप करना नहीं पसंद, तो मोबाइल मांग रही है। माँ की बात सुनकर ज़ैनब को बहुत गुस्सा आया। बोली, मुझे मोबाइल ला कर दो, मैं तब ही कोई काम करूँगी, ना खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊँगी और ना ही घर का कोई काम करूँगी, कॉलेज भी नहीं जाऊँगी, मुझे हर हाल में मोबाइल लेना है। इतना कहकर रोने लगी। उसकी माँ को उस पर तरस आ गया क्योंकि वो माँ की लाडली और इकलौती बेटी थी। माँ ने कहा, ज़ैनब अल्लाह का वास्ता खाना खा लो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें मोबाइल लेकर देती हूँ, बल्कि तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी मोबाइल लेकर देती हूँ। ये सुनकर ज़ैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इसके बाद दोनों माँ बेटी बाज़ार चली गईं। ज़ैनब मोबाइल घर लेकर आई। जैसे ही डब्बे से निकाला तो माँ ने कहा, बेटी मुझे भी तो दिखाओ, ये क्या चीज़ है, कैसी होती है? तो ज़ैनब कहने लगी, चलो माँ, तुझे क्या पता ये क्या है? अलिफ से पहले तुझे बे नहीं आता तो तू टच मोबाइल चलाएगी? तुम तो अनपढ़ और जाहिल हो। जाओ, आपके काम की चीज़ नहीं है, अपने घर के काम करो। तो सारा सारा दिन ज़ैनब बस मोबाइल के साथ लगी रहती, गाने सुनती, ना नमाज पढ़ती, ना घर का कोई काम करती। एक दिन उसकी माँ नमाज पढ़ रही थी तो ज़ैनब ने बहुत ऊंची आवाज़ में गाने लगाए हुए थे। माँ ने कहा, बेटी आवाज़ आहिस्ता कर लो, मेरी नमाज डिस्टर्ब होती है। तो कहने लगी, माँ तू नमाज कहाँ पढ़ती है, तेरे कान तो मेरे मोबाइल की तरफ ही लगे रहते हैं। यह जानकर फातिमा समझ चुकी थी कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन ज़ैनब ने तो सारी हदें पार कर दी। पहले तो सिर्फ गाने सुनती थी या टिकटॉक बनाती थी, अब उसने कॉलेज में पढ़ते हुए लड़के को अपना दिल दे चुकी थी और उसे फांस लिया था। अब वो लड़का दिन रात ज़ैनब से फ़ोन पर बातें करता। ज़ैनब जो कि उसे दिल दे चुकी थी, प्यार करती थी, ज़ैनब उसकी हर बात मानती थी। वो उसे जो भी तस्वीरें कहता वो उसे बना बना कर सेंड करती। एक दिन ऐसे ही ज़ैनब उसे तस्वीरें सेंड कर रही थी कि पीछे से माँ आ गई। माँ ने देख लिया कि वो किसी लड़के के साथ बात कर रही है। माँ ने उससे मोबाइल पकड़ा और उसके मुंह पर ज़ोर से चपेड़ मार दी। ज़ैनब जो कि बहुत ही बदतमीज़ थी, उसने आगे से अपनी माँ को धक्का दिया, मोबाइल खींचा और कहा, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मुझ पर हाथ उठाया?
تجھے میں بتاتی ہوں، یہ کہہ کر ماں کو مارنا شروع ہو گئی، کبھی چپیڑیں اور کبھی ٹانگیں۔ اتنی میں اس کا باپ بن بتائے گھر آ گیا۔ باپ کے اچانک آنے پر زینب بالکل بھی نہ گھبرائی اور نہ اسے کوئی شرمندگی ہوئی۔ باپ نے کہا، ارے بیٹی، کیا شرم بیچ کر کھا چکی ہو؟ ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے، شرم نہیں آئی؟ کتنا تو نے بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا تو جانتی ہے؟ لیکن زینب کے سر پر تو عشق کا بھوت سوار تھا۔ چھم چھم کرتی اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور ساری اپنے باتیں اس لڑکے کو بتانے لگی کہ میری ماں نے ایسا کیا ہے، میرے باپ نے ایسا کیا ہے۔ وہ لڑکا بجائے اسے سمجھانے کے کہنے لگا، ہاں ہاں، تمہارے باپ نے تو بہت غلط کیا تم پر ہاتھ اٹھا کر۔ ادھر فاطمہ اپنے شوہر سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، میری ہی غلطی ہے، میں نے اسے موبائل لے کر دیا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ ایسا کچھ کرے گی۔ اب لڑکے نے کہا کہ میری بات سنو، تمہارا باپ جو بھی باہر سے کما کر لایا ہے وہ سب تم پیک کرو اور میرے پاس آ جاؤ، ہم نکاح کر لیں گے، یہ لوگ تمہیں میرا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ زینب کی آنکھوں پر محبت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ زینب نے گھر کا تمام سامان سمیٹا اور اس کے پاس چلے گئی۔ اس نے اسے سامان پکڑا اور کہا، رکو، میں گاڑی لے کر آتا ہوں۔ لڑکا سامان لے کر چلا گیا اور زینب رات کے 3 بجے تک اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ لڑکا نہیں آیا۔ زینب بہت روتی رہی، اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ لڑکا اسے چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ زینب لیکن چپکے سے، بہت ہوشیار تھی، گھر واپس آ گئی، دیکھا ماں باپ سو رہے ہیں تو اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ صبح جب زینب کی ماں کی آنکھ کھلی تو دیکھا گھر میں جو زیور اور پیسے تھے وہ موجود نہیں۔ وہ رونے لگی، چلانے لگی، لیکن زینب کے دل میں تب بھی خدا خوفی نہیں آئی کہ میں ماں سے اپنی غلطی کا اعتراف کر سکوں۔ وہ تب بھی اپنے گھمنڈ میں رہی۔ لیکن ادھر زینب کے باپ کو اب شک ہو رہا تھا اپنی بیٹی پر، لیکن اس نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن ایسے ہی زینب کو دوبارہ اس لڑکے کا فون آیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ پیسے چاہیے، اگر تم نے مجھے پیسے نہ دیے تو تمہاری ناصیبہ تصویریں تمہارے باپ کو دکھا دوں گا۔ زینب کے پاس تو اب پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، کیونکہ جو کچھ تھا پہلے ہی اس کو دے آئی تھی۔ تو اب زینب کیا کرتی؟ اس لڑکے نے ساری تصویریں اس کے باپ کے نمبر پر سینڈ کر دی۔ باپ جو کہ عالم تھا اور عزت دار تھا، بیٹی کے اتنے پیار اور لاڈ اٹھانے کے باوجود اس نے ذلت اور رسوائی میرے مقدر کر دی۔ یہ کہتے ہوئے باپ کو ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا فانی سے چلا گیا۔ زینب کو ابھی بھی کوئی افسوس نہ ہوا۔ زینب نے کہا، اچھی بات ہے، ہر وقت ابا ڈانٹتے رہتے تھے، چلو جان چھٹی۔ اب زینب کی ماں 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہو گئی، لوگوں کے کام کم کر کے کیسے بھی گھر کا گزارا کر رہی تھی، لیکن زینب رات کو آدھی رات کو باہر رہتی۔ زینب کی ماں بڑی پریشان تھی کہ میری بیٹی جوان ہے، پہلے ہی بہت بدنام ہو چکی ہے، کیا کروں اس کا، مجھے تو کچھ سمجھتی بھی نہیں ہے۔ زینب کی ماں نے اپنے گھر کے باہر کیمرہ لگا دیا کہ جب بھی یہ آئے گی، جب بھی یہ جائے گی، مجھے پتہ چل جائے گا۔ زینب نے کیمرہ دیکھا اور کہنے لگی، تم مجھ پر شک کرتی ہے، تیری ہمت کیسے ہوئی کیمرے لگانے کی؟ لیکن ٹھیک ہے، تم لگاؤ کیمرے، مجھے کیا، میں کون سا تم سے ڈرتی ہوں۔ یہ کہہ کر زینب گھر سے چلی گئی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے، زینب گھر نہ آئی۔ زینب کی ماں فاطمہ بہت پریشان تھی، اسے جس بات کا ڈر تھا وہ وہی ہوا۔ وہ اپنی بیٹی کی راہ تکتی رہی، تکتی تکتی بیمار ہو گئی۔ محلے والوں نے اسے ہاسپٹل جمع کروایا تو پتہ چلا وہ صدمے سے کوما میں چلی گئی ہے۔ محلے والے بہت پریشان تھے، ان کو پتہ چلا کہ اس کی بیٹی 2-3 دن سے غائب ہے۔ انہوں نے پولیس میں رپورٹ لکھوائی تو پتہ چلا کہ کسی جنگل علاقے میں اس کی ایک بیٹی کی لاش ملی ہے، جس کو نوچ نوچ کر جانوروں نے برا حال کر دیا ہے اور پہچانی بھی نہیں جا رہی۔ اتنی بری اور عبرتناک موت اسے ملی ہے، وہ زینب کی ماں جو کہ کوما میں تھی۔ اب محلے والوں کی ذمہ داری تھی کہ زینب کا کفن دفن کریں۔ سب نے زینب کو نہلانے کے لیے کچھ عورتوں کو بلایا۔ اب زینب کے جسم سے اس گندگی غلیظ کی بدبو آ رہی تھی کہ ایک انسان کا اس بدبو کے پاس کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ عورتوں نے نہلانے سے منع کر دیا، لیکن مردوں نے سمجھایا، اللہ
اور اس کے رسول کو اگر راضی کرنا ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کو غسل دینا بہت ضروری ہے۔ اس کو چنانچہ غسل دیا جائے۔ عورتوں نے اپنے منہ کو ڈھانپ کر جیسے بھی اسے غسل دیا۔ اب باری تھی مردوں کی۔ مرد جیسے ہی اس کا جنازہ اٹھا رہے تھے تو جنازہ اس قدر باری تھا جیسے کہ اوپر اٹھانے کی بجائے جنازہ نیچے کو آ رہا تھا۔ لوگ سمجھ چکے تھے کہ یہ ایک گستاخ بیٹی ہے اور اللہ پاک اس کو اس کی سزا دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا جیسے تیسے اس کو دفناؤ تاکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد ہو جائے۔ ادھر اس کو جب میت کو قبر میں اتارنے لگے، زینب کی میت قبر میں آنے سے پہلے ہی قبر میں آگ بھڑکنا شروع ہو گئی۔ جیسے اسے نیچے کرتے تو آگ بھڑکتی۔ اس تیز آگ، دوزخ کی آگ اتنی تیز تھی اور ایسے تھے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلانے لگی۔ لوگوں نے اسے اوپر کر لیا۔ اب عالم صاحب کو بتایا، تمام واقعہ سنایا۔ عالم صاحب نے کہا یہ اپنی ماں کی گستاخ بیٹی ہے، جب تک اپنی ماں سے معافی نہیں مانگتی اللہ پاک اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے بتایا اس کی ماں کوما میں ہے، تو کہا تو اسے تب تک دفنانے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی چیز سے یہ آگ بجھ جائے۔ تو جیسے ہی ایک نیک لڑکا ادھر سے گزر رہا تھا، کہنے لگا یہ تو زینب ہے، یہ تو بہت گناہ گار لڑکی ہے، یہ تو ہر وقت گانے سنتی تھی، اس کی قبر میں ایسا کرو ابھی بھی گانے چلانے والی ٹیپ اور موبائل رکھ دو، ہو سکتا ہے قبر کی آگ تھم جائے۔ تو لوگوں نے اس کی بات سن کر دفنانے کی خاطر ایسا ہی کیا۔ ایسے ہی ٹیپ ریکارڈر، گانے والا اور موبائل اس کے پاس رکھا تو قبر کی آگ تھم گئی اور انہوں نے اس کو دفنا دیا۔ ادھر جب بھی اس کی ماں کو ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی بہت سخت عذاب میں ہے، بہت برا ہوا ہے اس کے ساتھ، اس کے جسم سے بیانت اور غلیظ قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ جنازہ اس کا اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ اٹھانے والے جب بھی اٹھاتے تو میت نیچے کی طرف آتی۔ اس کے بعد جب وہ اسے قبر میں دفنانے لگے تو اس کی قبر میں سے سانپ، کیڑے، بچھو اور آگ بھڑکتی ہوئی باہر آئی۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ وہ تمہاری بیٹی کو اس کے کیے کو سزا مل رہی ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ یہ سن کر تڑپنے لگی اور اپنے پروردگار کی بھاں ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی، میرے مالک پروردگار تو رحیم ہے، میری پرورش میں کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی۔ جیسے ہی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بیٹی پر عذاب ختم ہو گیا۔ ادھر عالم صاحب نے کہا ماں بہت دن رات دعائیں کر رہی ہے، آپ لوگوں نے بہت غلط کیا موبائل اور ٹیپ ریکارڈر کو دفنا کر، جاؤ یہ ہمارے اسلام کے خلاف ہے، آپ کو کس نے کہا تھا ایسا کرنے پر، قبر اس کی کھودو اور جا کر وہ چیزیں نکال کر باہر لاؤ، آپ لوگوں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، آخر تم لوگوں کو بھی تو ایک دن اسی قبر میں جانا ہے۔ محلے والوں نے ارادہ کیا اور اس کی قبر کشائی کر کر ٹیپ ریکارڈر اور موبائل نکالنا چاہا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ماں کی معافی کے بعد کہ ماں نے اسے جیسے ہی معاف کیا ہے اس کی قبر پر عذاب ختم ہو گیا ہے، ہمسائے آ کر کہنے لگے فاطمہ تمہاری بیٹی زینب پر اللہ نے جو بھی عذاب تھا ختم کر دیا ہے اور اب اس کی قبر بالکل نیک عورتوں کی طرح نارمل اور خوشبو بھی اچھی آ رہی ہے۔ فاطمہ کے دل کو تسلی ہو گئی، جائے نماز بچھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، شکر ادا کرتے ہوئے آنکھ لگ گئی تو خواب میں بیٹی آ گئی، کہنے لگی ماں مجھے معاف کر دے، میں بہت گناہ گار اور گستاخ بیٹی ثابت ہوئی، لیکن اللہ نے مجھے اس کی بھرپور سزا دی ہے، تو نہیں جانتی کتنا تکلیف دہ اور عذاب دہ مجھ پہ عذاب نازل ہوا تھا، ایسا عذاب تھا کہ ایک لمحہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، لیکن ماں جیسے ہی تو نے بخشش کے لیے دعا کی، ہاتھ اٹھائے تو میری جو قبر پر دکھتی آگ تھی وہ بجھ گئی، جو سانپ اور بچھو مجھے منٹ اور سیکنڈ میں کاٹ رہے تھے وہ پیچھے ہو گئے، میری زبان جو 2 سے 4 فٹ لمبی ہو گئی تھی اور آگ دہتی ہوئی تھی تو وہ میری زبان میرے منہ میں چلے گئی، اللہ نے مجھ پہ تمام عذاب ختم کر دیے، ماں تیرا بہت شکریہ، تو نے مجھے اس عذاب سے بچا لیا، مجھے معاف کر دینا تیری پیاری زینب۔
ماں کی آنکھ کھل گئی اور رونے لگی اور کہنے لگی کہ بیٹا تو نے کاش زندگی میں یہ سمجھا ہوتا۔ خیر، لیکن ماں باپ کے ساتھ گستاخی کی سزا دنیا اور آخرت میں ضرور ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کے پاس ماں باپ جیسی ہستی موجود ہے تو قدر کیجئے اور اپنے فرائض کو پورا کیجئے۔ اللہ پاک آپ سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین۔